अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस वीलॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज जैसा कि मैंने आपको पिछले वीलॉग में डिटेल से बताया था कि ये हफ्ता ख़ास तौर पर अदालती मामलात से जुड़ी हुई बहुत सी खबरों के लिए बड़ा अहम होने जा रहा है और इसी सिलसिले में आज के दिन जो पेशरफ्त थी मुख्तलिफ केस की वो डिसाइड करेगी कि आइंदा का पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा। तो आज बिल्कुल हमने देखा कि बड़े बड़े अहम फैसले, बड़े बड़े अहम मामलात और डेवलपमेंट्स हुई हैं कोर्ट्स के अंदर। इससे आपको अपडेट करते हैं। सबसे बड़ा फैसला तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है मखसूस नशिस्तों के केस में। इसके साथ साथ आज परवेज़ इलाही साहब के लिए भी एक फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई को जलसा देने के केस की इजाज़त के हवाले से जो मामलात थे उसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट। और फिर काजी साहब ने फैज़ाबाद धरना केस में आज क्या कुछ कहा, ये भी बड़ा बताना ज़रूरी है आपको। और इन तमाम सूरत हाल के हंगाम दो खबरें जो हैं वो सियासी मामलात से जुड़ी हुई, जहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पर अब नामजद नहीं रहे, बल्कि शेख वक्कास अकरम साहब को इस ओहदे के लिए पीटीआई की तरफ से नामजद कर दिया गया है। इसके ऊपर भी थोड़ी डिटेल बताएंगे। और एक अहम मुलाकात हुई है जी अमरीकी सफ़ीर की बैरिस्टर गौहर से, असद कैसर से और फिर पीटीआई की दीगर जो लीडरशिप है उमर अयूब साहब से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहाँ पर आज आइन की, कानून की, जमहूरियत की फतह का दिन है। और अभी हतमी फ़ैसला तो नहीं आया, लेकिन जो इंटरम ऑर्डर आया है, जो अबूरी फ़ैसला आया है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो हियरिंग के दौरान रिमार्क्स आए हैं उससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि कोई भी बेंच बने इस सारे मामले को इतनी आसानी से हज़म करके पीटीआई की ये जो नशस्तें हैं ये दूसरी जमातों में बांटी नहीं जा सकेंगी। आज सबसे पहले तो इस बात पे समाअत होना थी कि ये केस काबिल समाअत है या नहीं है। दूसरा, इस केस में आज पीटीआई की तरफ से ये फौरी इस्तदा की गई थी कि जो मुअत्तल किया जाए, डी नोटिफाई किया जाए एक्स्ट्रा नशस्तें जो दी गई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकी जमातों को। तो ये वाले मामले पे बात होनी थी। तीसरा, इसमें आज हुकूमत की तरफ से ये इस्तदा की गई कि इस मामले के ऊपर 3 रुकनी बेंच फैसला ना करे बल्कि लार्जर बेंच बनाया जाए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ मामला है। जहाँ पर आइनी तशरीह की बात आए वहाँ पर लार्जर बेंच बनेगा। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसमें बात तय हुई थी। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर आज फैसला होना था। और आज इन 3 चीज़ों के ऊपर क्या फ़ैसला हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई को ये एक बड़ा उनका जो मुतालबा था उसे मंजूर किया कि जो एक्स्ट्रा नशस्तें दी गई थी मुख्तलिफ जमातों को, जो तकरीबन 23 के करीब बनती हैं, उनको उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया है और वो नशस्तें अब वापस फ़िलहाल इनसे ले ली गई हैं। पीटीआई को भी नहीं दी गई, लेकिन वापस इन जमातों से ले ली गई हैं। एक चीज़। दूसरा, इसमें जो दूसरा मामला था कि काबिल समाअत है या नहीं, बिल्कुल इसको इन्होंने डिक्लेयर कर दिया ये काबिल समाअत है, मेंटेनेबल इनको करार दिया गया है एप्लीकेशंस को। तीसरा, इस मामले के ऊपर ये कि यही बेंच सुनेगा या फिर लार्जर बेंच सुनेगा, तो इसके ऊपर जो मामला है वो जजेस कमेटी को भेज दिया गया है। अब नए सिरे से इसका बेंच बनेगा और लार्जर बेंच बनेगा। और इस लार्जर बेंच में क्या यही तीनों जजेस भी शामिल होंगे या नहीं, ये भी फ़ैसला जजेस कमेटी ही करेगी। और इसके साथ साथ ये भी तय किया गया है कि 3 जून तक इसकी समाअत मुलतवी की गई है, जिसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी। तो एक लंबा गैप ज़रूर है, लेकिन उसके बाद जब समाअत के लिए लगेगा केस तो फिर डेली बेसिस पर होगा। तो होपफुली एक आध हफ्ते में ही इस केस का फ़ैसला भी आ जाएगा और फिर ये परमानेंटली मसला हल हो जाएगा कि ये नशस्तों का होना क्या है। तो ये तीनों पे जो फैसले आए हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। अब ज़रा आ जाते हैं रिमार्क्स क्या हैं। बड़े ज़बरदस्त हेयरिंग थी जी, सुनने वाली हेयरिंग थी। और जस्टिस अतर मिनल्ला एज़ एक्सपेक्टेड बहुत ज़बरदस्त उनके क्वेश्चंस थे। उन्होंने इसके ऊपर जो हुकूमती वकील थे उनकी तरफ से भी क्वेश्चंस रेज़ किए तो बड़े इंटरेस्टिंग थे कि आपको जब मालूम है कि ये नशस्तें जो हैं वो जिस जमात ने जितनी जनरल नशस्तें जीती होती हैं उसके तनासुब से दी जाती हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि तनासुब से ज़्यादा नशस्तें जो हैं वो दूसरी जमातों में बांट दी जाएँ। फिर उसके बाद इस पर इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस किया गया और बुलाया गया कि जी उनकी तरफ से भी कोई पेश हो, उनसे भी सवाल जवाब हो और थोड़ा सा वक्फा भी किया गया। फिर वक्फे के बाद जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से वकील पेश हुए तो उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उनसे सवाल किया कि ये बताएं कि अगर बिलफर्ज 206 नशस्तें हों अगर पार्लियामान की और इसमें से 200 नशस्तें आज़ाद उम्मीदवार जीत जाएं,
تو ایسی صورت میں 6 نشستیں اگر کوئی سیاسی جماعتیں جیت جائیں، ایک نشستیں جیت جائیں بالفرض، تو کیا جو 78 کے قریب مخصوص نشستیں ہوں گی وہ آپ ان 6 جماعتوں میں بانٹ دیں گے؟ تو اس کے اوپر سارے ظاہرہ کورٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے پیچھے وہ ہنسنے لگے کہ یہ کیا انہوں نے لاجک بنائی ہے الیکشن کمیشن نے، اور الیکشن کمیشن ڈٹائی کے ساتھ کہنے لگا کہ جی ایسا ہی ہوگا قانون کے مطابق۔ تو اس پہ پھر جسٹس صاحب نے کہا کہ دیکھ لیں ہمیں تو ہنسنے کی آواز آ رہی ہے آپ کی اس لاجک کے اوپر۔ تو یہ حال ہے، مطلب بے شرمی کی انتہا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جناب ایک تو آپ غلط کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک غلط کام کیا۔ پہلی بات تو یہ اس لیے غلط ہے کہ یہ جمہوریت کی روایت کے ہٹ کے آپ نے کام کیا نا، تو ایک تو اس لیے غلط۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنے طور سے آئین کی تشریح کر لی، آپ نے اپنے طور پہ یہ سوچ لیا کہ جی وہ نشستیں اگر پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی تو چلو جی میں دوسروں کو بانٹ دوں۔ تو یہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیں کہ ان نشستوں کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم یہ ایک لاجک مان بھی لیں کہ وہ پی ٹی آئی کو نشستیں نہیں ملنی، تو یہ بھی تو آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ نشستیں باقی جماعتوں کو مل جائیں گی، تو یہ آپ نے اپنے طور پہ کیسے فیصلہ کر لیا؟ تو یہ ایک بہت سالڈ پوائنٹ ہے جس کے اوپر مجھے اس کیس میں کہیں پر بھی امید یہ نہیں لگتی کہ یہ دوسری جماعتوں کو مل جائیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی نہ ملے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نشستیں دوسری جماعتوں کو مل جائیں۔ تو یہ بالکل آئین کی روح کے خلاف، جمہوریت کی روح کے خلاف ایک اقدام ہوگا، اور اس پر پھر آج جج صاحبان نے کہا بھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا مینڈیٹ ہے اور آپ کسی دوسرے کو دے دیں۔ جو کام ڈائریکٹلی نہیں ہو سکتا وہ انڈائریکٹلی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے بات کی، اور پھر یہاں پر انہوں نے جو بلے کا نشان چھیننے کے حوالے سے معاملہ ہے اس کے اوپر بھی کمنٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت سے اس کا نشان لے لیا گیا ہو، اور اگر کہیں نشان لے بھی لیا گیا کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے، تو یہ کیسے طے کر لیا گیا کہ اس کو بحیثیت جماعت آپ الیکشن ہی نہیں لڑنے دے رہے؟ ٹھیک ہے آپ نے ان کو مختلف نشان دے دیے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہیں تو وہ ایک ہی جماعت کے لوگ، اور وہ جماعت سیاسی جماعت رجسٹرڈ بھی ہے الیکشن کمیشن میں۔ تو آپ نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ بھی نہیں رہے؟ بھائی وہ ایک نشان سے الیکشن نہیں لڑے، لیکن ہیں تو وہ پی ٹی آئی کا حصہ، اور پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ جماعت ہے۔ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس پر کہا کہ یہی مدعا لے کر میں الیکشن کمیشن میں بھی گیا تھا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ تو اب جب یہ آگے لارجر بینچ میں معاملہ آئے گا تو آٹومیٹکلی یہ سارے سوالات جو ہیں اس میں ڈسکس ہوں گے کہ اگر نشان لے بھی لیا تھا، ویسے تو نشان لینا بھی ایک انتہائی غلیظ قسم کا فیصلہ تھا، اور اب اس کے اوپر بندہ کیا بات کرے، بہت بات ہو چکی ہے۔ تو بہت ہی گھٹیا یہ فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا بھی، اور پھر جب سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کیا تو ان کی طرف سے بھی یہ بہت مکروہ فیصلہ تھا۔ تو بہرحال یہ جو فیصلہ تھا وہ آپ نے کر لیا سو کر لیا۔ آپ کا شوق، آپ کی چوائس کہ آپ نے گلے میں یہ ہار پہننا پسند کیا، یہ اس طرح کی بدنامی کا ہار پہننا پسند کیا، وہ آپ کی چوائس، لیکن اب وہ اگر اس کو بھی مان لیا جائے کہ بھئی ایک نشان پہ نہیں لڑ رہے، تو کم از کم باقی جو جماعت ہے وہ ہے تو اسی جماعت کا حصہ، وہ لوگ ہیں تو اسی جماعت کے حصے، اور پھر اس کے بعد اسی بیس کے اوپر ان کی مخصوص نشستیں بھی بنتی ہیں۔ تو یہ سب آٹومیٹکلی کیسے سیٹ ہو گیا کہ نہیں، نہ وہ اس جماعت کا حصہ رہیں گے، نہ انہیں مخصوص نشستیں ملیں گی، ان کی مخصوص نشستیں دوسروں کو، یہ سب کچھ آٹومیٹکلی خود سے اپنے طور پر انٹرپریٹ کر لیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اس کے اوپر یہ اتنی زیادہ ان کی سنگین خلاف ورزی آئینی کہ ان کو کٹہروں میں کھڑا کیا جانا چاہیے، اور ان کو سزائیں ملنی چاہیے اس کے اوپر سخت قسم کی، کہ یہ آپ اپنی مرضی سے کیسے آئین کی تشریح کر سکتے ہیں اور لوگوں کا مینڈیٹ اٹھا کر دوسروں کی جھولی میں ڈال سکتے ہیں۔ لیکن ہوگا کچھ نہیں، کیونکہ یہاں پر چہیتوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال جی یہ اب سارا جو معاملہ ہے اب 3 جون تک فی الحال پوسٹ پون کر دیا گیا ہے، لیکن اس سے ہوا کیا ہے، اثرات اس کے دور رس ہیں۔ جسٹس صاحب نے آج بڑا ووکلی کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو ڈی نوٹیفائی کیا جا رہا ہے، معطل کیا جا رہا ہے، یہ لوگ کسی قانون سازی میں حصہ نہیں بن سکتے۔ یعنی اگر یہ آئینی ترامیم اگر اس دوران اس مہینے کے اندر حکومت لے کر آتی ہے تو یہ لوگ ووٹ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا ان کے پاس 2/3 میجورٹی اب باقی نہیں ہے اس وقت۔ تو اب جو قاضی صاحب کی فوری ایکسٹینشن کا معاملہ آنے کو تھا وہ بھی فی الحال پوسٹ پون نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جی ساری صورتحال، آگے اس پہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور طریقہ نکالنے کی کوشش کریں، لیکن بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ایک حد تک ہی آئین اور قانون کا اس طرح سے مذاق کر سکتے ہیں، اس کا کھلواڑ کر سکتے ہیں، اس کے بعد کہیں نہ کہیں تو راستہ رکتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ فریب دے کر لوگوں کے مینڈیٹ کو ادھر سے ادھر کر لیں اور ایک جعلی حکومت، جعلی پارلیمان کھڑی کر لیں، تو یہ ڈرامہ آپ کا کتنی دیر چل سکتا ہے؟ فریب تو فریب ہے، حقیقت تو حقیقت ہے۔ تو یہ ایک آغاز ضرور ہے، لیکن ابھی
سفر لمبا ہے اور تھوڑا اس کو مزید جدوجہد اس میں رہے گی، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سفر کا آغاز ضرور ہوا ہے کم از کم، اور اس کو ابھی زیادہ دل گردہ رکھنا پڑے گا لوگوں کو اس کو آگے چلانے کے لیے۔ اتنی آسانی سے مافیا ہار نہیں مانتا، اس کے لیے آپ کو ذرا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ کافی کی ہے، بہت برداشت بھی کیا ہے پی ٹی آئی نے، لیکن ابھی مزید اس میں چلنا پڑے گا آگے۔ باقی آج نعرے وارے خوب لگے، جو خواتین آئی ہوئی تھیں وہاں پر سپریم کورٹ میں ان کی طرف سے بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا، تو یہ سب ہم نے دیکھا۔ اب تھوڑا آگے آتے ہیں جی، دوسری طرف آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس محمد ارباب صاحب نے ایک اہم فیصلہ دیا ہے۔ پرویز الہی صاحب کو گھر منتقل کر دیا جائے، ان کی صحت درست نہیں ہے، گھر کو ہی سب جیل قرار دے دیا جائے، یہ درخواست کی گئی تھی ان کی اہلیہ قیصرہ الہی صاحبہ کی طرف سے۔ اس کے اوپر ایک پازیٹیو حق میں فیصلہ آ گیا ہے آج، اور جسٹس صاحب کی طرف سے اپیل منظور کرتے ہوئے جیل انتظامیہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر چودھری پرویز الہی صاحب کو ان کے گھر پر شفٹ کر دیا جائے اور اسے سب جیل قرار دے دیا جائے۔ تو یہ ایک بڑا ریلیف ہوگا پرویز الہی صاحب کے لیے اگر ان کو گھر پہ شفٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ واقعی ان کی صحت کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے، کم از کم وہاں پر گھر پر ہوں گے تو وہ تھوڑے بہتر حالات میں ہوں گے۔ تو یہ جی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ، ایک اور اچھی خبر پی ٹی آئی کے لیے۔ تیسری خبر سندھ ہائی کورٹ سے ہے، جہاں پر پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت دینے کے کیس کا معاملہ چل رہا تھا۔ یہاں پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ صاحب نے بڑے زبردست ریمارکس دیے، اور انہوں نے پھر کہا حکومتی وکلاء کو، انتظامیہ کو، کہ بھئی کیا وجہ ہے، آپ کیوں ان سے خوفزدہ ہیں کہ یہ آپ کو کیا کر دیں گے جو آپ ان کو جلسہ نہیں کرنے دے رہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ برگر پارٹیاں یہ ختم ہو گئی ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کی کوئی نشستیں نہیں ہیں، تو پھر خوفزدہ آپ کس بات سے ہیں؟ جب یہ تھوڑے سے لوگ ہیں تو اگر آ کر جلسہ کر کے چلے بھی جائیں گے تو آپ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ تو کس بات کا خوف ہے؟ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ شریف لوگوں کو آگے کر دیتے ہیں اور جو پیچھے فیصلہ ساز ہیں وہ پیچھے چھپے بیٹھے ہیں، تو آپ انہیں کہیں کہ ان معاملات سے اب آپ پیچھے ہٹ جائیں، یہ نہ ہو کہ پھر ہم تحقیقات کریں اور پھر بات آگے نکل جائے۔ تو بہتر ہے کہ جس کا جو آئینی حق ہے اس کو دیا جائے، اگر وہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان کو جلسہ کرنے دیں، کیوں آپ ان سے اس معاملے کے اوپر بھیڑ رہے ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے سیاسی جماعتوں نے جلسہ کیا تو کیا ہو گیا، ایک پٹاخہ نہیں پھوٹا، تو یہ ان کا حق ہے، آئین ان کو دیتا ہے، آپ ان کو جلسہ کرنے دیں۔ تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اس معاملے پر کافی کلیئر ہیں، بظاہر لگ رہا ہے کہ عدالت سے اس معاملے پر فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آ جائے گا۔ دوسری طرف آج قاضی صاحب بڑے غصے میں ہیں۔ فیض آباد دھرنا کمیشن کی جو رپورٹ آج پیش کی گئی فیض آباد والے کیس میں، تو اس کے اوپر آج بڑا انہوں نے غصے کا اظہار کیا، گرامر ٹھیک نہیں ہے، کمرے سے باہر نہیں نکلے، کس نے رپورٹ بنائی ہے، کس طرح کی غلطیاں ہیں اس میں، کسی سے پوچھا ہی نہیں ہے انہوں نے، بس کلین چٹ دے دی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پھر یہ بھی کہا کہ جی اگر اس دن فیض آباد دھرنا پہ جو میرا فیصلہ تھا اس پہ عمل درآمد ہو جاتا تو 9 مہینہ ہوتا۔ اب یہ دیکھیے اگین بار بار ہم یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ ایک پرسنل گرج رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، اور چاہے کیس ان سے جڑا ہوا ہو یا نہ جڑا ہوا ہو، وہ کہیں نہ کہیں یعنی کھینچ کھانچ کر ان کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ اب 9 مئی کا اس بات سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن بلا وجہ اس میں گھسیڑ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے اس پہ فیصلہ کیا ہوتا تو آج 9 مہینہ ہوتا۔ تو اگین یہ کس کو آپ پیغامات دے رہے ہیں اور کیوں آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ یہ بات کریں؟ کمیشن کے اوپر بڑا ناراض ہیں وہ، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل انہوں نے بیکار رپورٹ بنائی ہے، خوب کلاس لی ہے، ٹی ایل پی کو کیوں نہیں بلایا، فلاں کو کیوں نہیں بلایا، اور اس طرح آپ نے کلین چٹ دے دی، سارا نزلہ آپ نے رانا ثناء اللہ پہ ڈال دیا، یہ تو لگ رہا ہے اس وقت کی حکومت کے خلاف کسی نے رپورٹ بنائی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی جن لوگوں نے کمیشن میں جا کے خود کلین چٹیں دی ہیں وہ اسی حکومت کے ہی لوگ ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ تو آن ایئر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیض حمید صاحب ہیں وہ اس دھرنے کے پیچھے نہیں تھے، یہ بات انہوں نے ٹی وی شو میں کہی ہے۔ اسی طرح سے آپ باقی لوگوں کو بھی دیکھ لیں جو کمیشن میں پیش ہوئے، انہوں نے بھی جا کے کہیں یہ نہیں کہا کہ جی یہ سارا کچھ فوج نے کرایا، اور جو فیض حمید صاحب تھے انہوں نے اپنے مرضی سے جا کر ان سے کوئی مذاکرات کیے۔ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس بات کو اون کیا ہے کہ جی انہوں نے میرے کہنے پہ جا کے ان سے بات چیت کی۔ تو پھر قاضی صاحب جب وہ لوگ خود ہی نہیں مان رہے تو آپ کس طرح زبردستی فیض حمید صاحب کے اوپر سارا ملبہ ڈالیں گے؟ یہ بتائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فیض حمید صاحب واقعی کلیئر ہیں اس معاملے میں، لیکن اب نون لیگ ہی ان کے گھٹنوں میں بیٹھی ہوئی ہے تو پھر وہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو غصہ آپ کا بجائے، ویسے ہمیں آپ سے ہمدردی ہے، ویسے بھی آج آپ کو غصہ کسی اور بات کا تھا، نکل کہیں اور رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں گے جی وکلا تحریک کا بھی آغاز ہوا جا رہا ہے، یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ جی ہم وکلا تحریک کریں، لیکن مجھے ویسے سمجھ نہیں آ رہی، آپس کی بات ہے۔ حالانکہ آج ایوان عدل کے باہر اچھا ایک اکٹھ تھا وکلا کا، بڑی تعداد میں وکلا جمع تھے، ربیہ باجوہ صاحبہ کا یہاں بڑا شعلہ بیاں خطاب تھا،
بہت زبردست ایک ان کی طرف سے مظاہرہ بھی تھا، سارا کچھ تھا، لیکن تحریک مجھے پھر بھی یہ نظر نہیں آ رہی آنیسٹلی، کیونکہ وکلا تحریک کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی، کس بات پہ وکلا تحریک کریں گے؟ اور ویسے بھی جب تحریک چلانے کی آپ سمجھ لیں کہ ضرورت تھی، جب آئین اور قانون پامال ہو رہا تھا، جب جس طرح سے مینڈیٹ پامال ہوا، جس طریقے سے 3 مہینے کے اندر الیکشن نہیں کروائے گئے 90 دنوں میں، وہ ٹائم تھا کہ وکلا تحریک چلاتے۔ اب تو جو ہونا تھا ہو گزرا ہے، اب وکلا کس بات کے اوپر تحریک چلائیں گے؟ ہاں، آئینی ترامیم کے اوپر، چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے اوپر کر سکتے ہیں، وہ فی الحال پھر معاملہ رک گیا، تو ابھی اس پہ بھی کوئی وجہ نہیں ہے تحریک چلانے کی۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اب ان کا اکٹھے ہونے کا کیا مطلب ہے، نعرے وغیرہ لگانے کا۔ جب ٹائم تھا تب تو ہمیں نظر نہیں آیا کہ جب پامالیاں ہو رہی تھیں انسانی حقوق کی، جب لوگ وجہ سیٹے گئے، کھینچے گئے، ان کے چار دیواری کے قدس پامال ہوئے، ان کے گھر توڑے گئے، سب کچھ ہوا، تب تو وکلا چپ رہے۔ تو اب آپ کس چکر میں جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے آپ چلائیں گے؟ میری ابھی تک یہ سمجھ میں بات نہیں آئی۔ بہرحال لیٹس سی، اگر ججز کی آزادی کی بات ہے تو وہ تو آلریڈی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیس چل رہا ہے، تو لیٹس سی کہ اس کا کیا انجام نکلتا ہے۔ آخر میں جی آپ کو یہ بتا دیں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے خواہاں ضرور تھے، اور عمران خان صاحب نے ان کو انیشلی نامزد بھی کیا تھا، لیکن خبر یہی ہے کہ جو انہوں نے سعودی عرب پر بیان دیا، پھر مسلسل ان کے جو آپس میں بیان بازیاں ایک دوسرے کے خلاف بھی کرتے رہے ہیں وہ، تو ان چیزوں کو کچھ عمران خان صاحب نے پسند نہیں کیا، تو الٹیمیٹلی انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کی بجائے یہ کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ سیاسی کمیٹی کرے، اور پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی ہے، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ 14 کے قریب لوگ شامل تھے جن کے نام میں نے آپ کو پہلے بھی شیئر کیے ہیں، اس کے سپرد کر دیا تھا یہ معاملہ۔ تو اس کمیٹی کے اجلاس میں فائنلی اب کرہ فعال نکلا ہے شیخ وقاص اکرم صاحب کے نام۔ شیخ وقاص اکرم صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے نامزد کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، اور شیر افضل مروت صاحب کا نام جو ہے وہ واپس لے لیا گیا۔ تو شیر افضل مروت صاحب کو نقصان ہوا ہے ان کی بلا ضرورت بیان بازی سے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے ایک اچھا لیسن بھی ہے کہ ہر وقت بلا وجہ نہیں بولا جاتا، سوچ سمجھ کے بات کی جاتی ہے، ورنہ آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو یہ ایک میسج ضرور انہیں ملا ہے، لیکن ان کے ساتھ کچھ اچھا اس لیے نہیں ہوا کہ ان کے بھائی کی ادھر سے کیبنٹ سے بھی چھٹی ہو گئی ہے، اور ادھر سے شیر افضل مروت صاحب کو بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ نہیں ملی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس معاملے کے اوپر مزید انہیں کوئی بیان بازی کرنی نہیں چاہیے، اس معاملے پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر آپ یہ کہتے تھے کہ مجھے عہدوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں تو عمران خان کا سپاہی ہوں اور میں اس کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا چاہتا ہوں، اور میں جو ہے وہ کوئی عہدے کا لالچ نہیں رکھتا، تو اگر یہ بات آپ کی جینون ہے، سچ ہے، تو آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ اور یہ بات ماننی پڑے گی کہ شیر افضل مروت صاحب ہر روز کہیں نہ کہیں کوئی گیدرنگ کر رہے ہیں، پروٹیسٹ میں شامل ہوتے ہیں، بہت متحرک نظر آتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، آپ اپنی محنت جاری رکھیں۔ اگر واقعی آپ کو عہدوں کا لالچ نہیں ہے تو اس معاملے کے اوپر میرا خیال ہے مزید بیان بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ بیان بازی کریں گے تو یہ پھر بات اختلافات میں بھی آئے گی، اور یہ بات اس بات کو بھی تقویت دے گی کہ پھر اس کا مطلب ہے آپ واقعی عہدہ ہی چاہتے تھے، اسی لیے آپ اس کے لیے کوئی لابنگ بھی کر رہے تھے۔ تو بہرحال یہ اب سارا معاملہ ہے۔ وی ہوپ شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں بہت اچھی چوائس ہے، نو ڈاؤٹ شیخ وقاص اکرم صاحب بھی بڑے لائل بھی رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اور اچھے سیاستدان ہیں، دبنگ بھی ہیں، کوئی خاص ان کے اوپر ایسا کرپشن کا چارج وغیرہ بھی نہیں ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت سمجھدار بھی ہیں، اور خود چونکہ مختلف ایک سیاسی سفر ان کا رہا ہے، تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ایون حکومت کو بھی ان کے نام پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو لیٹس سی کہ جی یہ فائنل ہو گیا اب معاملہ، اس کو اب آگے کیسے بڑھایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔